मिशी यहाँ आओ। अम्मी ये देखिए ये कैसे कपड़े इस्त्री किए हैं इस मिशी की बच्ची ने। बटन के पास तो इस्त्री की ही नहीं है। देखिए कितनी सिलवटें पड़ी हुई हैं। मैंने गुस्से में अपनी छोटी बहन को आवाज़ें लगाते हुए फ़ौरन ही अम्मी को उसकी शिकायत भी लगा दी। वो कुछ ही देर में किचन में चली आई। जी भाई, ये कैसे कपड़े प्रेस किए हैं तुमने? ठीक तरह से सिलवटें तो निकाला करो। मैंने शर्ट पर मौजूद सिलवट उसे उभार कर दिखाई। भाई, कोई भी इंसान इतना फारिग नहीं कि खूरदबीन लगाकर आपकी शर्ट पर इस नन्ही मुन्नी सिलवट का जायज़ा ले। आप बेफिक्र रहें। वो तंज से बोली तो मैंने हैरत से उसे देखा। एक तो बस ज़ुबान चलानी आती है कैंची की तरह, जितनी मर्जी चाहे चलवा लो। अम्मी इसको कोई तरीका सलीका सिखाएं, नहीं तो अगले घर जाकर जूते खाएगी। मेरे अल्फाज सुनकर मिशी का मुंह खुले का खुला रह गया, जबकि अम्मी ने भी मुझे घूर कर देखा। बुरी बात है मीर बख्त, बहनों के बारे में ऐसी बात मुंह से नहीं निकालते। अम्मी ने मुझे तनबीह की तो मैं शर्मिंदा हो गया और चुपचाप अपने कपड़े उठाकर बाहर निकल गया। अम्मी, लगता है वक्त आ गया है कि भाई की शादी कर दी जाए। अब मुझसे भाई के मज़ीद नखरे नहीं उठाए जाते। मुझे मिशी की आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक कर रुक गया। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ। अम्मा की सोच सुनकर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। मैं भी तो यही चाहता था। ढूंढती हूँ उसके लिए कोई सलीका शुआर अक्लमंद सी लड़की जो आकर बस उसको संभाल ले। अम्मी ने पुरसोच और फ़िक्रमंद अंदाज में कहा तो मेरे दिल में लड्डू फूटने लगे। अम्मी सलीका शुआर और अक्लमंद के साथ खूबसूरत लगाना तो भूल ही गई थी। चलो मैं अम्मी को समझा दूँगा। मैं गुनगुनाता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मेरा नाम मीर बख्त है। हम 2 ही बहन भाई थे। मैं घर में सबसे बड़ा, जबकि मुझसे छोटी एक बहन महविश थी। मेरी तबीयत में शुरू से ही बड़ी निफासत और सलीका पाया जाता था। मुझे बेतरतीबी और गंदगी से बेहद नफ़रत थी। हर चीज़ मुनासिब तरीके से सिमटी हुई मुझे अच्छी लगती थी। मेरी इस आदत की वजह से मेरे घर वाले, ख़ास तौर पर मेरी बहन, मुझसे बहुत तंग थी, क्योंकि मैं हर वक्त उसे तंग किया करता और उसके हर काम में नुक्स निकाल देता। थक हार कर वो मेरे आगे हाथ जोड़ देती कि भाई आप अपना काम खुद ही कर लिया करें। पर मुझे काम करने की कहाँ आदत थी। अम्मी अब्बू ने बेहद लाड प्यार से पाला था। मैं मिशी से पूरे 6 साल बड़ा था, लिहाजा मैंने उसके दुनिया में आने से पहले 6 साल तक अम्मी अब्बू के खूब लाड उठवाए थे। वैसे उसके आने के बाद भी मेरी अहमियत में कोई ख़ास कमी नहीं आई थी, बल्कि मेरी कदर मज़ीद बढ़ गई थी, क्योंकि मैं इस ख़ानदान का वाहिद चश्मो चिराग था। अब्बू तो शुरू से ही यही कहा करते कि मिशी तो ब्याह कर दूसरे घर चली जाएगी और वहाँ की रौनक बन जाएगी, मगर मेरा बेटा तो हमेशा मेरे पास मेरे घर का रोशन चिराग बनकर ही रहेगा। अब्बू 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई के यहाँ यानी मेरे ताया के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, जबकि अब्बू से छोटे भाई के यहाँ 3 बेटियाँ थीं। लिहाजा मैं अब्बू के ख़ानदान का वाहिद सपूत था, जिस बात का मुझे अच्छी तरह एहसास भी था और मैं इससे फ़ायदा भी खूब उठाया करता और सबका लाड प्यार बटोरता। अम्मी से बड़े एक भाई थे, जिनके एक बेटे वक्कास भाई मुझसे 3 साल बड़े थे। लिहाजा नन्याल में तो नहीं, लेकिन ददियाल में हमेशा मेरा पलड़ा भारी रहा। मैं तालीम के मैदान में हमेशा आगे ही रहा और अब्बू के लाड प्यार का कभी नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाया। हर साल मेरे इम्तियाज़ी नंबर देखकर अब्बू का सीना फ़ख्र से फूल जाया करता। मैं पढ़ाई के साथ साथ दीगर सरगर्मियों में भी हमेशा बाकी लड़कों से आगे ही रहा और अपने ख़ानदान और अब्बू का नाम खूब रोशन किया। तालीम के आखिरी साल में ही मुझे एक बहुत अच्छी कंपनी से नौकरी की पेशकश आ गई। लिहाजा मैंने इम्तिहानात देने तक उनसे मोहलत मांगी और इम्तिहानात देते ही नतीजा आने से पहले मैं नौकरी शुरू कर चुका था। मुझे नौकरी करते पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया, मगर मैं हैरान था कि अम्मी ने अभी तक मेरी शादी का कोई जिक्र नहीं किया और ना मुझसे इस बारे में कोई राय मांगी, जबकि हमारे ख़ानदान में तो लड़कियां क्या, लड़कों की भी शादियां छोटी उम्रों में ही कर दी जाती थी और मैं तो वैसे भी बरसरे इक़्तिदार हो गया था। लिहाजा अब अम्मी को इस बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए था, मगर ना जाने क्यों अम्मी हाथ पर हाथ धरे बेफिक्र बैठी थी। शायद उनका इरादा मिशी की शादी मुझसे पहले करने का था, हालांकि वो मुझसे पूरे 6 साल छोटी थी। मैं चूँकि बड़ा था तो बारी भी पहले मेरी ही आनी चाहिए थी। लिहाजा मैंने वही तरीका अपनाया जो मामू के बेटे वक्कास भाई ने मुझे सिखाया था। ये तरीका मेरे लिए कोई ज़्यादा मुश्किल ना था, क्योंकि नुक्स तो मैं पहले ही निकाला करता था, मगर आजकल मैंने हर चीज़ और हर काम में कुछ ज़्यादा ही नुक्स निकालने शुरू कर दिए और बिलाखिर वक्कास भाई का बताया गया तरीक़ाकार सच साबित हुआ।
اور امی میری شادی کے بارے میں سوچنے پر مجبور ہو ہی گئی۔ رشتہ ڈھونڈنے کی شروعات ہو گئی۔ امی جانتی تھیں کہ میں آسانی سے تو کسی بھی لڑکی کو اپنی بیوی کے طور پر قبول نہیں کروں گا، لہٰذا ان کی اصلی پریشانی شروع ہو چکی تھی۔ رشتہ ڈھونڈنے کی شروعات خاندان سے ہوئی۔ امی نے سب سے پہلے چاچو کی تینوں بیٹیوں کے نام میرے آگے رکھ دیے، مگر میں نے فوراً صاف انکار کر دیا، کیونکہ وہ تو میرے سامنے پل کر جوان ہوئی تھیں اور ان کے گن مجھے اچھی طرح معلوم تھے۔ چاچو کی بڑی بیٹی کا وزن کچھ زیادہ تھا، وہ تو میرے ساتھ کھڑی مجھ سے بڑی دکھائی دیتی، جبکہ دوسرے نمبر کی بیٹی پڑھائی میں بالکل نکمی تھی۔ انکار کی وجہ جان کر تو امی بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد پڑھائی لکھائی کام نہیں آتی بلکہ طریقہ سلیقہ کام آتا ہے، پر میرے پاس بھی ہر بات کا جواب موجود تھا۔ میں نے بھی دو بدو امی کو کہہ دیا کہ ہاں، اس کے پاس سلیقے طریقے کی بھی تو کمی ہی ہے۔ میری بات سن کر امی بھی چپ ہو گئیں، جبکہ چاچو کی تیسرے نمبر کی بیٹی، وہ تو مجھ سے عمر میں چھوٹی تھی، بلکہ وہ تو مشی سے بھی کئی سال چھوٹی تھی، لہٰذا اس کے بارے میں تو میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ خاندان میں موجود باقی کچھ لڑکیوں سے انکار کے بعد خاندان سے باہر موجود رشتوں کی تلاش جاری ہوئی۔ خاندان سے باہر کی لڑکیاں تو میری دیکھی بھالی نہ تھی، لہٰذا امی کو لڑکی منتخب کرنے میں زیادہ دشواری کا سامنا تھا، مگر میں نے امی کی یہ مشکل بھی آسان کر دی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے۔ امی، مجھے الفت بھابی جیسی لڑکی چاہیے۔ میں نے امی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ پرسوچ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ الفت بھابی وقاص بھائی کی بیگم تھی، جو 2 سال پہلے ہی بیاہ کر ہمارے خاندان میں آئی تھی، مگر بہت جلد سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ ہمارے خاندان میں ایسے گھل مل گئیں جیسے صدیوں سے اسی خاندان کا حصہ ہوں۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت سلیقہ شعار اور پھرتیلی تھی۔ سبھی لوگ ان کی عقل مندی اور سمجھداری کے متعارف تھے۔ الفت بھابی کا نام لے کر میں نے امی کے لیے فیصلہ کرنا نہایت آسان کر دیا تھا۔ انہوں نے رشتے کی تلاش شروع کی تو جلد ہی ان کی نظر ایک لڑکی پر ٹک گئی، اور لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ الفت بھابی کی ہی چھوٹی بہن تھی۔ امی نے اس کو دیکھ تو رکھا تھا، میں نے بھی 1-2 بار اس کو وقاص بھائی کی شادی کی تقریب میں دیکھا تھا۔ دیکھنے میں تو الفت بھابی کی طرح ہی خوبصورت تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کی بہن تھی تو سلیقہ شعاری اور عقل مندی میں بھی ہو بہو ان کی ہی کاپی ہوگی۔ امی نے الفت بھابی سے بھی سنگن لے لی تھی۔ وہ اپنی بہن کے رشتے کی تلاش میں تو تھی، مگر ابھی تک کہیں اس کی بات پکی نہیں ہوئی تھی۔ امی نے ابو اور خاندان کے دیگر بڑوں سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد الفت بھابی کی بہن سے رشتے کی بات چلا دی۔ میں خاندان کا قابل فخر نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ خوبصورت اور برسر روزگار تھا، اور پھر سب سے بڑھ کر الفت بھابی کا دیکھا بھالا تھا، لہٰذا رشتہ جلد ہی منظور کر لیا گیا۔ امی نے فضول کی رسموں میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے سیدھا شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ لڑکی والے ذرا ہچکچاہٹ کا شکار تھے، کیونکہ انہیں تیاری کے لیے وقت درکار تھا، مگر امی نے تو سب کے سامنے کہہ دیا کہ بھائی ہمارے لڑکے کو ذرا جلدی ہے۔ میں ہکا بکا امی کو دیکھ کر رہ گیا۔ اور ویسے بھی آپ ان فضول رسموں سے گریز کیجیے، ہمیں جہیز کے نام پر 1 تنکا تک نہیں چاہیے۔ امی مزید گویا ہوئیں تو لڑکی والوں کو بھی ماننا ہی پڑا۔ مشی کو تو یقین ہی نہ تھا کہ یہ بیڑا اتنی جلدی پار ہو سکتا ہے، لہٰذا اس نے بھی سکون کا سانس لیا اور شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی۔ مشی اس بات سے بھی خوش تھی کہ اب اس کی میرے کاموں سے جان چھوٹنے والی تھی۔ بالآخر میرے دلہا بننے کا دن بھی آن پہنچا، اور میں صحرا سجا کر اپنی ہونے والی بیوی کو لینے اس کے گھر پہنچ گیا۔ میری بیوی کا نام فاریہ تھا، مگر سب پیار سے اسے پنکی کہا کرتے۔ شادی کی رات میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ نفیس سے میک اپ اور جیولری نے اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ خوبصورتی میں الفت بھابی سے کئی گناہ بڑھ کر تھی۔ میں نے آج سے پہلے اتنی خوبصورت لڑکی کہیں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے تو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آتا کہ چاند کا یہ ٹکڑا میرے آنگن میں آ بسا تھا۔ میں اسے پا کر ہواؤں میں اڑ رہا تھا۔ میرا دل چاہتا تو اس کے قدموں کے آگے اپنی ہتھیلیاں رکھ دیتا اور اسے زمین پر قدم نہ رکھنے دیتا۔ شادی کے کچھ دن تو شرماہٹ اور گھبراہٹ میں ہی گزر گئے۔ خاندان بھر میں دعوتوں کا سلسلہ جاری تھا، لہٰذا وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔
اتنے وقت میں ہم دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی مانوس ہو گئے تھے۔ پنکی نے مجھ سے اپنی پہلی خواہش کا اظہار کیا تو میں دل محسوس کر رہ گیا۔ وہ ہنی مون پر شمالی علاقہ جات کی سیر کو جانا چاہتی تھی، جبکہ دفتر کے کاموں سے مجھے ابھی فرصت نہ تھی۔ ان دنوں کام عروج پر تھا اور مجھے شادی کے لیے بمشکل 1 ہفتے کی چھٹی ملی تھی، لہٰذا میں نے اسے کچھ عرصے کے بعد سیر پر لے جانے کا وعدہ کر لیا۔ میری بات سن کر اس کے منہ کے زاویے بگڑ گئے، مگر بہرحال وہ مان گئی۔ عملی زندگی کا آغاز ہوا تو میرے 14 طبق روشن ہو گئے۔ میں نے جلد ہی بھانپ لیا کہ پنکی کام میں ذرا سست تھی، یا شاید اسے کام کرنے کا شوق ہی نہ تھا۔ میں شادی کے بعد دفتر جانے کے لیے پہلے دن ہی لیٹ ہو گیا تھا۔ وہ شاید میرے کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی، حالانکہ میں رات اسے تاکید کر کے بھی سویا تھا۔ میں نے اسے 2-3 آوازیں دیں تو وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ میں اسے سوئے دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کہیں یہ بے ہوش تو نہیں ہو گئی۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑا تو اس نے اپنی نیند میں ڈوبی آنکھیں بمشکل کھولیں۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے دفتر جانے کا وقت ہو گیا ہے، میرے کپڑے نکال دو۔ میں اسے نرمی سے کہہ کر جلدی سے باتھ روم میں گھس گیا۔ میں واپس آیا تو وہ مزے سے بستر پر لیٹی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ میں نے کمرے میں ادھر ادھر نگاہ دوڑائی کہ شاید یہاں میرے کپڑے موجود ہوں، مگر کپڑے کہیں نہ تھے۔ پنکی، میں نے دوبارہ اس کا کندھا ہلایا۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ سامنے الماری میں موجود ہیں، وہاں سے نکال لیں، وہ مندی مندی آواز میں بولی۔ تو میں فوراً ہی الماری کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے الماری کے دونوں پٹ کھولے ہی تھے کہ اس میں ٹھون سے تمام کپڑے میرے قدموں میں آ پڑے۔ میں الماری کی صورتحال دیکھ کر حیران تھا۔ کپڑوں کے علاوہ اس میں اتنا سامان ٹھونسا گیا تھا کہ کپڑے تو کہیں پیچھے ہی دب گئے، جبکہ استری شدہ لٹکے ہوئے کپڑے بھی ہینگر سمیت نیچے الماری میں گرے پڑے تھے۔ میں نے حیران ہو کر ایک نظر اپنے قدموں میں گٹھڑی بنے کپڑوں پر ڈالی اور دوسری نظر بستر پر سوئی ہوئی پنکی پر، مگر میرے پاس زیادہ وقت نہ تھا۔ میری نظر اپنے واحد لٹکے ہوئے ولیمے کے سوٹ پر پڑی، جو کہ اس دن میں نے اتار کر خود ہی الماری کے دروازے پر لٹکا دیا تھا۔ میں نے جلدی سے وہی سوٹ نکال کر پہن لیا اور کمرے سے نکل گیا۔ سیڑھیاں اترتے ہی میری نظر مشی پر پڑی، جو سیڑھیوں کے پاس ہی کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ خیر ہے بھائی، آج ولیمے کا سوٹ پہن کر جا رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تو میں کھسیانہ ہو گیا۔ ہاں، وہ آج شادی کے بعد پہلا دن ہے نا، تو دوستوں نے پارٹی کا انتظام کر رکھا ہے۔ میں اس سے کنی کتراتا دروازے کی جانب بڑھا تو مجھے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی، ناشتہ تو کر لیں بھائی، کیا ناشتے کا بھی انتظام دفتر میں ہی ہے؟ میں سنی انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مجھ سمیت گھر میں موجود باقی افراد کو بھی یہ احساس اچھی طرح ہو گیا تھا کہ پنکی اپنی بہن الفت سے یکسر مختلف تھی۔ اسے گھر کا کوئی کام نہیں آتا تھا، بلکہ اسے گھر کے کام کرنے کا کوئی شوق بھی نہیں تھا۔ میں اسے کئی مرتبہ سمجھا چکا تھا کہ اسے صرف میرے کپڑے اور چیزوں کا دھیان رکھنا ہے، کیونکہ بے ترتیبی مجھے بالکل پسند نہیں، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ وہ تو بستر کی چادر تک ٹھیک نہ کیا کرتی۔ مجھے بستر کی سکڑی ہوئی چادر سے الجھن ہوتی تو میں اٹھ کر خود ہی ٹھیک کر دیا کرتا، جبکہ وہ حیران ہوتے ہوئے کہتی کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم بستر پر بیٹھیں گے تو چادر دوبارہ سکڑ جائے گی۔ میں اس کی سوچ پر حیران تھا۔ وہ ہمیشہ فیشن، کپڑوں، اسٹائل، ڈیزائننگ، میک اپ اور فلموں ڈراموں کی ہی باتیں کیا کرتی۔ میری بیوی پنکی کا کہنا تھا کہ آپ اتنا اچھا کماتے ہیں تو ایک ملازمہ رکھ لیں، آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی آسانی ہو جائے گی، جبکہ میں اس کی بات سن کر حیران ہوتا۔ اسے ابھی کس بات کی مشکل تھی؟ اس کی زندگی تو آسان ہی آسان تھی، جبکہ مشکل تو میں اٹھا رہا تھا۔ اس نے شادی سے پہلے بھی کبھی گھر کا کوئی کام نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کو گھر کے کاموں میں دلچسپی ہی نہ تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے اپنے کپڑے خود ہی استری کر کے پہن لیا کرتا، جبکہ کالر کے نزدیک کی سلوٹیں بمشکل کوشش کے باوجود مجھ سے نہ نکلتی۔ امی تو ہونک بنی میری بیوی کے کارنامے دیکھتی، جبکہ مشی کی دبی دبی ہنسی مجھ سے چھپی نہ رہتی، مگر میں اسے آنکھیں دکھانے کی پوزیشن میں ہی کب رہا تھا۔ سنیں، ایک دن میں دفتر کے لیے نکل ہی رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے پنکی کی نرم اور دھیمی آواز سنائی دی۔ میں حیران تھا کہ آج یہ کایا کیسے پلٹ گئی۔
پنکی اتنے سویرے کیسے جاگ گئی؟ میں نے ٹائی لگاتے ہوئے پلٹ کر اس کی جانب نگاہ کی۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، جبکہ اس کے بکھرے بال اس کے شانوں پر پڑے تھے۔ کیا آتے ہوئے آپ میرے لیے چپس، نمکو اور چاکلیٹ لے آئیں گے؟ بڑے دن ہو گئے میں نے نہیں کھائی۔ وہ منت بھرے انداز میں نہایت ہی حسرت سے بولی تو میں اس کے شوق سن کر حیران رہ گیا۔ میں اس بات میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ ناشتے کی میز پر سبھی موجود ناشتے میں مگن تھے۔ امی آخر کب تک میری بیوی کے طور طریقے برداشت کرتی؟ ان کی شکایتوں کا انبار شروع ہو چکا تھا۔ اپنی بیوی سے کہو باورچی خانے میں میرے ساتھ ہاتھ بٹا دیا کرے، میں اکیلے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، اب میری اتنی صحت نہیں رہی۔ امی نے شکوہ کیا تو میں چپ چاپ انہیں دیکھنے لگا۔ میں تو یہ کہنے کے قابل بھی نہ رہا تھا کہ مشی کو اپنے ساتھ کام میں لگا لیا کریں۔ مشی کے امتحانات کی وجہ سے میں نے اسے خود ہی باورچی خانے سے دور رکھا ہوا ہے۔ شاید وہ میری نظروں سے میرے دل کی بات سمجھ گئی تھی۔ ان کی بات سن کر میں ناشتہ ادھورا چھوڑ کر کان کھجاتا گھر سے باہر نکل گیا۔ دفتر سے آتے ہوئے میں پنکی کی فرمائش کے مطابق اس کی چیزیں لے آیا تھا۔ میں نے آج پنکی سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھی ٹی وی دیکھنے میں مگن تھی۔ میرے سلام کے جواب میں وہ اٹھ کر بے تابی سے میری جانب بڑھی۔ میں اس کی بے تابی دیکھ کر مسکرا اٹھا، مگر وہ میرے ہاتھ سے اپنی چیزوں کا پیکٹ جھپٹ کر دوبارہ صوفے پر جا بیٹھی۔ آ جائیں، بڑا مزیدار سین آنے والا ہے۔ اس نے ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے اپنے ساتھ والے صوفے پر مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی اس کے ڈرامے کے ختم ہونے کے انتظار میں اس کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا۔ اس نے چپس کا پیکٹ کھولا، اس نے ہاتھ میں چپس ڈال کر چپس کھانے لگی اور پیکٹ میری جانب بھی بڑھا دیا۔ ایسے نہیں، پلیٹ میں نکال کر کھاؤ، اس طرح نیچے گریں گے۔ میں نے اپنی نفیس طبیعت کے باعث اسے سمجھایا تو وہ اپنی انگلیاں میرے پتلون سے رگڑتے ہوئے بولی، پیکٹ میں ہی کھا لیتے ہیں، ایسے ہی ایک پلیٹ گندی ہوگی پھر دھونی پڑے گی۔ میں اس کی بات سن کر بے ہوش ہونے کے قریب تھا، مگر میں نے اپنے سر کو جھٹکا اور اپنے حواس بحال کیے۔ میری پیاری پنکی، اس کا ڈرامہ ختم ہوتے ہی میں نے نہایت پیار سے اور منت بھرے انداز میں اسے مخاطب کیا۔ ڈرامہ تو ختم ہو گیا، اب باورچی خانے میں جا کر شام کے کھانے کی تیاری میں امی کی کچھ مدد کروا دو۔ میرے مطالبہ پر وہ حیرت سے آنکھیں پٹ پٹاتی مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے تو کام کرنا نہیں آتا، وہ معصومیت سے بولی۔ تو وہ امی تمہیں خود سکھا دیں گی، تم بس ان سے جا کر پوچھ لو کہ کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ مگر آپ تو ابھی آئے ہیں، اب ہمیں ایک ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے نا، نہ کہ میں باورچی خانے میں جا گھسوں۔ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے میرے بازو میں بازو ڈال کر میرے کندھے پر اپنا سر ٹکا دیا۔ میں اس کی اس ادا پر فدا ہی ہو کر رہ گیا، مگر یہ وقت جذباتی ہونے کا نہ تھا۔ میں نے کسی نہ کسی طرح زبردستی کر کے اسے باورچی خانے میں بھیج دیا اور سکھ کا سانس لیا۔ ویسے مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ پنکی اتنی معصوم نہیں تھی جتنی وہ بنتی تھی۔ میں مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ٹی وی پر اپنا من پسند میچ لگا کر بیٹھا ہی تھا کہ وہ پھر سے پلٹ آئی۔ وہ امی کہہ رہی ہیں کہ بس اپنے میاں کے ہی کام کر لیا کرو، وہ ہی بہت ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی تو میں نے اسے فوراً نیا حکم صادر کر دیا۔ اچھا رکو، میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے سے روکا۔ جاؤ میرے لیے چائے اور سموسے بنا کر لے آؤ۔ میری نئی فرمائش سن کر وہ دنگ رہ گئی اور چاروں ناچار واپس باورچی خانے کی جانب چل دی۔ میں مزے سے دوبارہ ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گیا، مگر کچھ ہی دیر میں چیخوں کی آواز سے پورا گھر گونج اٹھا۔ میں گھبراہٹ میں ننگے پاؤں باورچی خانے کی طرف بھاگا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میں سکتے میں رہ گیا۔ چولہوں میں آگ بھڑکی ہوئی تھی، جبکہ چولہوں کے پیچھے گیس کی پائپ لائن میں بھی آگ لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے بے تحاشا آگ اوپر تک اٹھ رہی تھی۔ امی باورچی خانے کی دوسری دیوار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، جبکہ پنکی سلیب پر چڑھی گھٹنوں کے بل بیٹھی، سر پر دوپٹے کا پلو ڈالے، دونوں ہاتھ اٹھائے ہل ہل کر زور و شور سے نہ جانے کیا دعا مانگنے میں مشغول تھی۔ میں نے جلدی سے باورچی خانے کے باہر لگا ہوا گیس کا مین والو بند کر دیا۔ آگ چند سیکنڈز میں ہی بجھ گئی۔ آگ بجھتے دیکھ کر امی کے حواس بحال ہوئے اور پنکی نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سلیب سے نیچے اتر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ سب کیسے ہوا اور تم کیا دعا مانگ رہی تھی؟
میں نے حیرانی سے اس سے پوچھا۔ وہ میں نے چولہے کی آنچ بہت تیز کر دی تھی تاکہ گھی جلدی سے گرم ہو جائے، اس لیے آگ پائپ لائن تک پہنچ گئی اور گیس لیک ہونے کی وجہ سے آگ بھڑک گئی، اور میں تو یہ دعا کر رہی تھی کہ آگ جلدی سے بجھ جائے۔ دیکھو میری دعا کیسے منٹوں میں قبول ہوئی۔ اس نے میرے آگے یوں چٹکی بجائی تو میں نے اپنا سر تھام لیا۔ مجھے پنکی کی معصومیت پر اب کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ واقعی بہت معصوم تھی، مگر اس کی خوبصورتی پر اس کی معصومیت بے انتہا جچتی تھی۔ مشی کا ایک اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا۔ وہ لوگ مشی کو پسند کر گئے تو ہم لڑکا دیکھنے ان کے گھر ہو آئے۔ لڑکا پڑھا لکھا اور قابل اور سمجھدار تھا۔ ابو نے مشی کی بات پکی کر دی۔ میں اور ابو دونوں ہی شادی کی تیاری میں مگن ہو گئے۔ چونکہ باہر کا تمام کام میری ذمہ داری تھا، لہٰذا میں ابو کے مشورے سے باہر کے کاموں میں لگا ہوا تھا، جبکہ پنکی اور امی گھر کے کام سنبھالنے کی کوششوں میں تھی۔ مشی کی شادی کے دن قریب آ گئے، جبکہ میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس کی رخصتی کا سوچ کر ہی میرا دل غمگین ہو جاتا۔ اس کی بھی پلکیں بات بات پر بھیگ جاتی۔ ابو کی طبیعت بھی کچھ دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ امی کے کہنے کے باوجود وہ ڈاکٹر کے پاس نہ گئے اور طبیعت کی خرابی کو معمولی خرابی ہی سمجھتے رہے۔ مگر ایک دن اچانک سیڑھیوں سے اترتے ہوئے ابو کو دل کا دورہ پڑا اور وہ منہ کے بل سیڑھیوں پر گر گئے، لڑکتے ہوئے زمین پر آ پڑے۔ شکر تھا کہ میں اس وقت گھر میں ہی موجود تھا۔ امی اور پنکی کی چیخوں کی آواز سے میں دوڑا چلا گیا۔ ابو کو زمین سے ایسی حالت میں پڑے دیکھ کر میرا دل پھٹ کر رہ گیا۔ میں جلدی سے ابو کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ابو کو فوراً داخل کروا لیا گیا اور علاج شروع کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ابو دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے گرے تھے۔ ہم سب ابو کی بیماری کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ شادی کی تیاریاں تقریباً رک چکی تھیں۔ امی دن ہسپتال میں ابو کے پاس ٹھہرتی، جبکہ رات میں رک جایا کرتا۔ مشی اور پنکی دونوں ہی گھر سنبھالے ہوئے تھی۔ ابو کے لیے پرہیزی کھانا بن کر جایا کرتا۔ ابو کی طبیعت سنبھلنے میں 1 ہفتہ لگ گیا۔ 1 ہفتے بعد انہیں ہسپتال سے تو ڈسچارج کر دیا گیا، مگر ابھی انہیں مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ ابو کا کہنا تھا کہ مشی کی شادی اس کی مقرر تاریخ پر ہی ہوگی، لہٰذا تیاریاں شروع کرو۔ میں پھر سے شادی کی تیاریوں میں لگ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ ہر چیز مشی کی پسند کی لوں، مگر اس کا کہنا تھا کہ بھائی آپ اپنی مرضی سے جو مرضی لے لیں، مجھے آپ کی پسند پر اعتبار ہے۔ پنکی نے گھر کی صورتحال بھانپ کر کچھ سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ میں جہاں ابو کی بیماری کو لے کر پریشان تھا، وہیں پنکی کے مزاج میں آنے والی تبدیلی کو دیکھ کر خوش بھی تھا۔ مشی کی رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ ابو کو لاٹھی کے سہارے چلتا دیکھ کر میرا دل کٹ کے رہ گیا۔ سیڑھیوں سے گرنے کی وجہ سے ان کو کافی چوٹ بھی آئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے پاؤں میں ابھی تک روڈ ڈلا ہوا تھا۔ ابو سب کو جلدی جلدی ہال پہنچنے کی تاکید کر رہے تھے۔ پنکی نہ جانے کن تیاریوں میں مگن تھی، ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ میں اس کو بلانے سیڑھیاں پھلانگتا کمرے کی جانب بڑھا ہی تھا کہ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور لگ رہی تھی۔ سنہری شرارہ پہنے، دوپٹے کا پلو پھیلائے وہ کسی ڈرامے کی ہیروئن لگی۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت پر میرا دل مچل گیا۔ چلیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ مجھے یوں ساکت و جامد کھڑے دیکھ کر میرے بازو میں بازو ڈال کر مجھے سیڑھیوں سے نیچے کھینچ لائی۔ مشی کی رخصتی کے بعد ہم سب بہت اداس تھے۔ ابو کے کمرے میں بیٹھے ہم سب مشی کو یاد کر رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، اگر ہماری ایک بیٹی چلی گئی تو ہماری دوسری بیٹی تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ابو نے پنکی کی طرف اشارہ کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں حیران ہو کر اس کی روشن آنکھوں میں جھلملاتے آنسو دیکھتا رہ گیا۔ مشی کی رخصتی کی وجہ سے وہ بھی کچھ جذباتی تھی، اور جس طرح پنکی نے آپ کی بیماری اور مشی کی شادی میں میرا ساتھ دیا ہے، اس کے بعد تو اس نے واقعی بیٹی کی کمی پوری کر دی۔ امی کی بات سن کر میں چونک گیا۔ مجھے کام کرنے تو نہیں آتے، میں تو بس کوشش کرتی ہوں، وہ معصومیت سے بولی تو میں مسکرا دیا۔ پنکی ایک معصوم اور مخلص لڑکی تھی۔ وہ امی کے ساتھ گھر کے کاموں میں مگن پوری طرح مدد کروانے لگی تھی۔ مشی کے جانے کے بعد وہ امی کی ڈھارس اور حوصلہ بن گئی۔ میں اس بات پر بھی مطمئن تھا
کہ میں نے اس کو صبر و تحمل سے برداشت کیا تھا اور کبھی اس کے لیے کوئی برا لفظ نہ نکالا۔ پنکی کے ساتھ میں خود بھی کافی حد تک بدل گیا تھا۔ اب میں سلوٹ زدہ کپڑے بھی پہن لیا کرتا اور اپنے اور مشی کے کپڑے بھی دھو کر پھیلا دیا کرتا۔ کمرے کی صفائی تو میں کھڑے کھڑے ہی کر دیا کرتا تھا۔ مجھے کاموں میں لگا دیکھ کر پنکی مسکرا دیتی۔ پہلے تو اس کی ہنسی پر میرا دل چاہتا تھا کہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دوں، مگر پھر مجھے خیال آتا کہ وہ میری بیوی ہے، کوئی گھر کی ملازمہ نہیں ہے۔ ذمہ داری جب انسان کے سر پر پڑتی ہے تو تمام کام سیکھ ہی لیتا ہے، جس طرح میں نے سیکھے تھے۔ بچوں کے بعد تو میں بالکل ہی بدل گیا تھا۔ جہاں مجھ میں بچوں کو سنبھالنے کی عادت آئی، وہیں پنکی میں احساس ذمہ داری مزید بڑھ گیا۔ مشی آتی تو مجھے بچوں کے ڈائپر تک تبدیل کرتے دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ ہاں تو کہاں لکھا ہے کہ تمام کام عورتوں کے کرنے کے لیے ہیں؟ مرد بھی شانہ بشانہ کام کروا سکتے ہیں۔ میں مشی سے بحث کرتا تو وہ ہنس پڑتی اور اپنے شوہر نامدار کو میری طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے سبق سیکھنے کا کہتی۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک دوسرے کی کمزوری کے معاملات کو سنبھالنے سے ہی گاڑی اپنے راستے پر آسانی سے رواں دواں رہتی ہے۔